अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। मरकज़ में और बलूचिस्तान में हुकूमत तकरीबन बन चुकी है और बलूचिस्तान में अभी काबीना बनने जा रही है। तो मरकज़ की मुशावरत से बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो आने वाले वक्त में क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी, उसमें लापता अफराद का मसला भी है और मुसल्लह लोग हैं उनसे बातचीत की मुज़ाकरात, वो क्या पॉलिसी हो सकती है, इस पे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, आपने देखा कुछ दिन पहले यानी एक दो दिन पहले नवमुंतखब वज़ीर आला ने एक निजी टीवी चैनल से एक इंटरव्यू किया। अगर बग़ौर आप देखें ना, उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तकरीबन बलूचिस्तान के आने वाली जो पॉलिसियाँ हैं उसको तकरीबन उन्होंने वाज़ेह कर दी है। उसमें बाकी ठीक है, मामलात हैं बलूचिस्तान का, डेवलपमेंट है, करप्शन रोकना है, वगैरह वगैरह। ये तो हर हुकूमतें आती हैं वो इस तरह आवाम को लारा लप्पा दे के जो है वो तसल्ली दे देते हैं बहरहाल। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने एक बात कही अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि जी जो मुसल्लह लोग हैं, पहाड़ों पे हैं या बैरूनी मुल्क हैं, उनसे मुज़ाकरात ओपन है, वो आएँ दायरा कार में, रियासती दायरा कार में आ जाएं और उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। ये देखें, ये सिर्फ वज़ीर आला बलूचिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है, या वो एज़ ए वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं कह रहे हैं। ये मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का और मरकज़ी हुकूमत का भी ज़ाहिर है कि ख़याल ऐसा ही होगा जो उन्होंने पब्लिक की है इस बात को। तो इसको ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा। इसको सिर्फ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भूटी के मतलब एक इंटरव्यू की तनाजुर में नहीं देखना है। इसको आने वाले बलूचिस्तान में जो पॉलिसी है उस तनाजुर में देखना है। हमने शुरू में अर्ज़ की थी, एक दो व्लॉग्स में हमने कहा था कि अगर पीपल पार्टी को हुकूमत मिली तो पीपल पार्टी की कोशिश रहेगी कि वो बलूचिस्तान में एक मुसालियती जो है एक पॉलिसी बनाए और कुछ मामलात को ऐसा रखे जिससे जो है ऑप्शन मौजूद हों। और चूँकि नेशनल वो जो पॉलिसी बनी थी अपेक्स की, तो उसमें भी बलूचिस्तान के हवाले से दो ऑप्शन रखा गया था कि वो लोग जो रियासती रेट नहीं मानते, जो मुसल्लह हैं, उनके लिए दो ऑप्शन रखा जाना चाहिए, बातचीत का भी रखा जाना चाहिए और ऑप्शन वगैरह जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी रखा जाना चाहिए। अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तकरीबन उसी अपेक्स की जो पॉलिसियाँ हैं वो दोबारा उन्होंने दोहराई हैं। आपको याद होगा चंद दिन पहले बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के जो मैन कमांडर सेकंड कमांडर थे सरफराज मंगुलजई, वो सरेंडर हुए अपने 60-70 लोगों के साथ। वो आए और अपने ओपन हो गए, अपने घर चले गए। तो इस तरह की पॉलिसी मेरे ख़्याल में पीपल पार्टी के दौर में पहले 2008 से भी शुरू हुई थी। और सरेंडर का जो की पॉलिसी जो थी ना, ये भी आपको याद होगा, ये जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी तब से शुरू हुई थी। उस टाइम वज़ीर दाखिला हुआ करते थे रामा मलिक साहब। उनके अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें स्टेटमेंट वगैरह की भी, वो भी इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे। और पीपल पार्टी के दौर में और उसके बाद काफ़ी हद तक लोग सरेंडर हो गए। लेकिन वो जो सरेंडर हुए उनके लिए प्रॉपर कोई पॉलिसी नहीं थी जो उनको एक बताया गया था या वादा वईद किया गया था कि जी आपको मेरे ख्याल में 8-10 लाख रुपए पता नहीं कितना वो पैसे देंगे, आप अपना छोटा मोटा काम करें और आपको नौकरियां वगैरह ये भी देंगे। बहरहाल वो उस पे अमल दरामद नहीं हो सका, लग ऐसा रहा है। वो भी काफ़ी हद तक वो मामला जो है वो करप्शन के नज़र हो गए, वो जो पैसे में से आ रहे थे। और वो 8 लाख की बजाय कुछ लोगों को 2 लाख दे दिया गया, कुछ को 4, कुछ को जो ज़ोरावर थे उनको 8 के 8 भी मिले। तो फिर सरेंडर कराने के जो है फिर दौड़ लग गई। हर बंदा समझता था कि अगर मैंने थोड़ा सा कुर्बत दिखानी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक़्त के,
تو وہ کوشش کرتا تھا کہ کچھ لوگوں کو سرنڈر کروا دے. تو جن کا جو بھی رابطہ تھا لوگوں کے ساتھ جو پہاڑوں پہ تھے انہوں نے کسی نے 5 6 8 اس طرح کا سرنڈر کراتے رہے. اس میں نون لیگ والے بھی شامل تھے, اس میں باپ والے بھی شامل تھے, اس میں رحمت بلوچ صاحب جو نیشنل پارٹی سے تھے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو سرنڈر کروا دیا. مطلب یہ سلسلہ چلا, لیکن چونکہ پراپر ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. وہ جو سرنڈر والے تھے وہ بعد میں سر درد بنے ہوئے ہیں, آج تک بھی سر درد بنے ہوئے ہیں. دیہی علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں اگر جائیں گے زیادہ تر جو کرائم ہوتے ہیں نا وہ سرنڈر والے کراتے ہیں. کچھ کسی اور دندے میں لگ گئے ادھر ادھر, مطلب ظاہر ہے کہ ادھر آگے ان کے لیے کوئی اور اسپیس تھا ہی نہیں, نہ کوئی روزگار کے مواقع نہیں تھے, سورس آف انکم نہیں تھا. تو وہ بھی مسلح ہیں ابھی زیادہ تر, بس گاڑیاں لے کے موٹر سائیکلیں ادھر ادھر لوگوں کو تنگ کرنا وغیرہ وہ چل رہا ہے. لیکن اس میں ایک سفرہ بوٹی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جو لوگ آئیں گے جن کے ادارے کے لوگ مارے گئے ہیں, قبائلی معاشرہ ہے بلوچوں کا, تو وہاں پہ پھر میڈ مرکہ کرنا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ فرض کریں خدا نخواستہ کسی بندے کا کوئی بندہ مارا گیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جی فلاں بندے نے مارا ہے, چونکہ اس وقت وہ پہاڑوں میں ہے تو ادھر اس کی رسائی نہیں ہے. جب وہ سرنڈر ہو کے آئے گا تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے تو عام معافی ہے, لیکن پھر اس خاندان کے ساتھ, اس کے لواحقین کے ساتھ جو مارا گیا ہے اس سے پھر ایک ذرا کہ میڈ ہی ہو سکتا ہے نا, اس طرح کرنا چاہیے. پھر تمام جو پچھلے جو میں سوچ رہا تھا پچھلے لوگ جتنے جو سرنڈر ہوئے تھے کیا وہ سب کے لیے یہ اپلائی ہوئی تھی یہ کہ جی آپ لوگ آپ نے مارے ہیں جا کے ادھر آپ وہ کر لیں, کیا بولتے ہیں, میڈ مرکہ کر لیں. یہ میرے خیال میں پہلے ہوا نہیں ہے, آئندہ بھی اگر ایسا کچھ ہوا تو ایسا نہیں ہوگا. سرفراز بنگلوی صاحب ہمارے سامنے مثال ہیں, بیٹھے ہیں. وہ آج تک میں نے نہیں سنا کسی کے گھر گئے ان کو کوئی میڈ وغیرہ کیا. ہاں انہوں نے معافی ضرور مانگا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, ہم وہاں موجود تھے, تو انہوں نے تمام لوگوں سے معافی مانگا, جی مجھے معاف کریں. وہ ایک عام معافی انہوں نے مانگ لی, فردر وہ نہیں گئے. تو وہی پیپل پارٹی کا جو مصالحتی جو حکومت کرنے کی جو پالیسی ہے میرے خیال میں وہ سرفراز بگٹی کو کنٹینیو کرایا جائے گا بلوچستان میں. اور اس کا کوشش یہی ہوگی اگر کوئی بندہ ہتھیار پہن کے آ جاتا ہے تو اس کو ذرا کہ وہ آپ معافی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے ویسا ہی ہوگا. لیکن جہاں تک لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے میرے خیال میں وہ مسئلہ کسی نہج تک نہیں پہنچے گا, منطقی نہج تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں گزشتہ 15-20 سالوں میں, اس میں یہ دیکھیں وہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, اگر آپ زوراوروں کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے جن کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, آپ جب بیٹھیں گے سیاسی حوالے سے تو باتیں کرتے ہیں کہ جی لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان کا وغیرہ. لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک بات ان کی نکلتی ہے ان کے منہ سے باتوں میں, اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے اگلے کو کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ جڑا ہوا ہے مسلح بغاوت سے. جب تک مسلح بغاوت جاری ہے تو تب تک لاپتہ افراد کا مسئلہ مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کتنے پٹیشن عدالتوں میں بھی ہیں, کہیں پہ مظاہرے بھی ہوتے ہیں, دھرنے بھی ہوتے ہیں, لیکن لاپتہ افراد کے مسئلے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے جیسے کہ سردار اختر مینگل نے جب عمران خان حکومت کی حمایت کی تھی, بعد میں جب ہم نے ان سے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران حکومت کا اس لیے ہم نے حمایت کی کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کی تھی کہ آپ نے لاپتہ افراد کے لیے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. تو بکر سردار اختر جان مینگل کے ہم نے 400-450 لوگ جو ہے جو لاپتہ تھے وہ بازیاب ہو گئے ہم نے جب حکومت کی حمایت کی تھی. اس کے بعد اس میں پیش رفت نہیں ہوئی تو ہم نے حکومت بھی چھوڑ دی. تو وہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں جو لاپتہ لوگ ہیں جی انوالومنٹ وغیرہ, کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ کو مطلب کافی لوگ ایسے ہیں جو 10-12 سالوں سے بھی لاپتہ ہیں.
ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ابھی تک زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس سے سفر جو کرتا ہے وہ لواحقین کرتے ہیں، ان کے والدین کرتے ہیں۔ تو اس لاپتہ افراد کے مسئلے پہ کوئی، مجھے ذاتی طور پر دوبارہ میں دہراؤں گا، کوئی ایسا کوئی پیش رفت، مثبت پیش رفت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں تک یہ جو مصالحتی دیکھیں حکومت چلانے کی ہے، اس میں چیلنجز تو ہوں گے بلوچستان حکومت کو، مرکزی حکومت کو، لیکن مرکزی حکومت اور بلوچستان کی حکومت دونوں، زیادہ تر مرکزی حکومت کی، بلوچستان حکومت وہی پالیسی اپنائے گی جو مرکز سے اس کو بتایا جائے گا نا۔ بلوچستان حکومت خود سے تو نہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی پالیسی بنا سکتی ہے، نہ بنانے کا اس کے پاس اختیار ہے، نہ کوئی جو مسلح لوگ ہیں نہ ان سے مذاکرات کرنے کے اختیار ان کے پاس ہے کہ یہ جا کے مذاکرات کریں۔ ذرا پالیسی اوپر سے ہوگی، اوپر سے پھر یہ نیچے تک صوبے تک آئے گا، تو پھر ذرا وہ اسی پالیسی کو وہ کنٹینیو رکھیں گے، اور اس میں کامیابی اور ناکامی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اکا دکا شاید لوگ سرنڈر کر جائیں، لیکن زیادہ تر ایسا ایسا رہا ہے کہ وہ لوگ، بہت سارے لوگ سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، مذاکرات میرا خیال ہے تھوڑی بہت اطلاعات بھی ہیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے جو ایک شروع کی تھی نواز شریف کی دور حکومت میں، اس ٹائم آرمی چیف تھے راحیل شریف اور وزیر اعظم تھے نواز شریف۔ ان دونوں کی رضامندی سے ڈاکٹر مالک بلوچ نے برآمد بوٹی سے رابطہ کیا، اور ایک ذرا کہ رابطہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ تو ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئی، اس میں جنرل قادر بلوچ بھی شامل تھے۔ ہم نے دونوں سے انٹرویو کی، ڈاکٹر مالک بلوچ سے بھی انٹرویو کی میں نے ذاتی طور پر، اور جنرل قادر بلوچ سے بھی کی۔ انہوں نے دونوں نے یہ کہا کہ برآمد بوٹی کے ایسے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھے جس سے جو ہے کوئی مطلب ایسا کہ آئین پاکستان سے باہر ہوں۔ ان کے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے بقول کہ ان کے مطالبات ایسے تھے کہ اس کو صوبائی حکومت بھی حل کر سکتی تھی، وہ مسائل حل ہو سکتے تھے، لیکن بعد میں رک گیا وہ معاملہ، وہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے برآمد بوٹی سے اور خان صاحب سے، خان آف کلات سے، تو وہ رک گیا۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن بعد میں اطلاع یہ آتی رہی کہ در پردہ جو ہے خان صاحب سے اور برآمد بوٹی سے مذاکرات جاری رہے، اور وہ مذاکرات کہیں پہ خان صاحب کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، چونکہ ایک بار میں نے ایک ویڈیو کی تھی، پھر اس کے بعد کچھ باتوں کی تصدیق ہوئی کہ کوشش کی گئی بہرحال خان صاحب سے مذاکرات کرنے کی، بات چیت کا سلسلہ خان صاحب سے بھی چل رہا تھا، لیکن برآمدک سے بھی چل رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈیرہ بوٹی میں کافی حد تک جو ہے یہ جو معاملات تھے وہ کم ہو گئے، یہاں تک پھر یہ بھی ہوا کہ ڈیرہ بوٹی کے اندر ایک پرسیپشن کریٹ ہو گئی تھی کہ جی آج نہیں تو کل جو ہے برآمد بوٹی پہنچ رہے ہیں واپس۔ پھر درمیان میں یہ اطلاع بھی آئی کہ جی شاید کوئی برآمد بوٹی کا اپنا کوئی ایک عزیز جو ہے وہ بھی شاید پاکستان آیا تھا، کوئٹہ، اسلام آباد، نو ڈاؤٹ، نہیں معلوم مجھے اس طرح کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن اطلاعات ایسی تھی۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو مطلب مذاکرات کا عمل جاری رہا ہے، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو عمومی طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی بلوچ لبریشن بلوچ ریپبلکن آرمی BRA جو کالعدم ہے پاکستان میں تھی، تو وہ بھی تقریباً وہ ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی، ابھی نہیں ہے اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس نام کی تنظیم ابھی وجود نہیں رکھتی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن برآمد بوٹی سے کسی حد تک مذاکرات کامیاب ہو گئے، اس لیے جو ان کے نام سے منسوب جو مسلح تنظیم ہے
وہ ڈیزرو ہو گیا ہے، اور وہی شاید وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھا یہ جو بعد میں سرفراز بنگول رئی یا گلزار امام یہ پھر نکل گئے، انہوں نے اپنی تنظیم بنا دی، پھر گلزار امام جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور سرفراز بنگول رئی انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ یہ وہی تسلسل تھا، ایک جو تنظیم کا جو ڈھانچہ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ تو مذاکرات تو آلریڈی پہلے چلتے رہے، ابھی ڈیڈ لاک کہاں پہ آیا ہے یہ ابھی ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی پبلک کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ڈیڈ لاک ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ باقی معاملات طے ہو گئے تھے برہمدہ بھوٹی سے، لیکن ایک مسئلے پہ معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا۔ ادھر ہے کہ ہم ادھر افواہیں بھی ہوتی ہیں، ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جس کو ہم کنفرم بھی نہیں کر سکتے، ہم کراس چیک نہیں کر سکتے، کچھ معاملہ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کراس چیک نہیں ہو سکا اور اس کنفرم بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ ایک پرسیپشن ضرور پایا جا رہا تھا اس سے پہلے، اس پریس کانفرنس سے، سرفراز بھوٹی کے اس پریس کانفرنس سے پہلے تک ایک پرسیپشن یہ ضرور پایا جا رہا تھا کہ شاید وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے برہمدہ بھوٹی سے، وہ جو ڈیڈ لاک آیا اس کی ایک وجہ، باقی وجوہات ہو سکتی ہے اپنی جگہ، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرفراز بھوٹی صاحب یا ان کے فیملی کے لوگ یا ڈیرہ بھوٹی میں وہ جو لوگ اس وقت ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسے مذاکرات ہو اور وہ برہمدہ واپس آ جائیں، مذاکرات کامیاب ہوں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ انفارمیشن اس طرح کی آتی رہی، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہو سکے اب کی۔ لیکن کل وزیر اعلیٰ نے کہا جی میرا کوئی ذاتی کسی سے جھگڑا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ریاست کی وجہ سے دشمنیاں بڑھی ہے، لیکن یہ اس بات میں میرے خیال میں بھی تھوڑا سا کریکٹ ہونا چاہیے تھوڑی بہت چیزیں۔ جہاں تک ذاتی مسئلہ نہ ہونے کا جو سوال ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کا، میرے خیال میں یہ 93-92 کے دور سے سرفراز بھوٹی صاحب کے فیملی اور نواب صاحب کی فیملی کے درمیان سلال بھوٹی کے قتل کے واقعے کے بعد ایک مسئلہ شروع ہوا تھا، تو وہ ذاتی اور قبائلی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ریاست کا معاملہ تو بہت بعد میں شروع ہوا تھا، مطلب اس کے 10-15 سال بعد شروع ہوا تھا، تو یہ نہیں کہہ سکتے ذاتی نہیں ہے سرفراز بھوٹی صاحب کا۔ اور ابھی چونکہ ریاستی ذمہ دار ہے، ریاست کے ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، ابھی ظاہر ہے کہ وہ ریاست کے بیہاف پہ ہی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ جب ریاست کے کسی عہدے پہ نہیں تھے تب بھی ان کا یہ قبائلی جھگڑا چل رہا تھا، تو ذاتی بھی ہے اس میں، ذاتی چپکلش بھی اس میں موجود ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔